अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए जिसमें हिंदू धर्म के लोग ये दावा करते हैं कि उनका धर्म सबसे पुराना धर्म है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और हकीकत में दुनिया का पहला धर्म कौन सा है, इस्लाम या हिंदू धर्म। और ये भी आपको इस वीडियो में बताया है कि हिंदू किस नबी की कौम है और हिंदुओं की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने किस नबी को भेजा और दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई। इस सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हिंदू ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनका धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म और कदीम मजहब है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है और हकीकी तौर पर दुनिया का सबसे पहला धर्म या मजहब कौन सा है, इस्लाम या हिंदू धर्म। और ये भी आपको बताएंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं, इस दुनिया में हिंदू धर्म और बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और ये हिंदू धर्म कैसे वजूद में आया, और इस कायनात की तख्लीक से लेकर आज तक कितने अंबिया कराम को हिंदुओं की तरफ मबऊस फरमाया गया, और आज के दौर के हिंदू हकीकी तौर पर किस नबी की उम्मत हैं, और हिंदुओं के हकीकी पेशवा कल की अवतार से कौन से नबी मुराद हैं, और क्या हिंदू भी जन्नत में जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर इस बात का इल्म हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और पहला मजहब या धर्म कौन सा है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इस जमीन को तख्लीक फरमाया और इस जमीन पर जिस इंसान को भेजा उनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी और सच्चे मुसलमान हैं। इस तरह इस जमीन पर कदम रखने वाला पहला इंसान मुसलमान हुआ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह तआला अन्हा से तमाम इंसानों को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरे नबी इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हजरत शीस अलैहिस्सलाम हैं। उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और इस्लाम से सरफराज फरमाया था। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दौर से ही कुफ्र और शिरक की इब्तिदा हो चुकी थी, लेकिन बाकायदा तौर पर बुत परस्ती का आगाज नहीं हुआ था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना वो जमाना था जिसके अंदर बाकायदा तौर पर बुतों को बनाया गया और बुत परस्ती का आगाज किया गया। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया की इब्तिदा ही इस्लाम से हुई तो फिर आखिरकार बुतों को किसने बनाया और बुत परस्ती का आगाज किसने शुरू किया। इसके बारे में रिवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से चंद लोग ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज्यादा कुर्ब रखते थे और वो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे और वली थे, जिनके पास लोग बहुत शौक और मोहब्बत से आया करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और जिक्र व अज़कार में मशगूल रहा करते थे। जब लोग इन औलिया कराम के साथ बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते तो उनको इबादत के अंदर बहुत ज्यादा सुकून और लज्जत महसूस होती और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उन पर नाजिल होती। ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जिनकी तादाद तकरीबन 5 बताई जाती है, जिनका नाम वद, स्वा, यगूस, याऊक और नसर था। जब तक ये लोग जिंदा थे तो लोग इनके पास आते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बहुत ज्यादा मशगूल रहते। जब ये लोग दुनिया से चले गए तो लोगों की इबादत में कमी आना शुरू हो गई और लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से दूर होने लगे। इनके पास बैठने वाले लोग इबादत से दूर होने लगे और हर वक्त इनके गम में मुब्तला रहने लगे और एक दूसरे से ये शिकायत करने लगे कि उन नेक बंदों के दौर में इबादत में जो लज्जत हासिल होती थी अब वो लज्जत हमें हासिल नहीं होती। इस तरह शैतान ने जब इन लोगों के ईमान की कमजोरी को देखा तो शैतान ने मौका गनीमत जानकर उन पर कड़ा वार कर दिया। एक दिन शैतान एक बूढ़े की शक्ल में उनके पास आया और उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को इबादत के अंदर उसी तरह लज्जत हासिल होने लगे और उन मरने वाले लोगों की कमी भी महसूस ना हो तो मैं तुम लोगों को एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे उन लोगों की कमी भी महसूस नहीं होगी और इबादत के अंदर लज्जत भी उसी तरह हासिल होगी। चुनाचे इस तरह शैतान ने उन लोगों को यह मशवरा दिया
کہ ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے جائیں اور ان پر ان کے لباس ڈال دیے جائیں اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیا جائے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس طرح عبادت کرنے سے ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لذت بھی حاصل ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ شیطان نے ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے اور عبادت گاہوں کے اندر رکھ دیے۔ اس طرح لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے اور ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے۔ شروع میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ان بتوں کو سلام کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر واپس آ جاتے۔ اس طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر صرف انہی کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان بتوں کی پوجا کر کے گھر واپس آ جاتے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ازلی دشمن نے دنیا کے اندر سب سے پہلے بتوں کو بنایا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بتوں کی پوجا کرنے کے اندر مبتلا کیا، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر نبی کے دور میں لوگ اس کفر و شرک میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کرام کو ان بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں پائے جانے والے بت پرستوں کو اس بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے ہندو کس نبی کی امت ہیں، اور ان ہندوؤں کے آخری پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا، تو پھر ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے، اور ہندو لوگ کس طرح کسی نبی کی امت نہیں ہو سکتے، اور ہندو بھی کسی نہ کسی نبی کی امت ضرور ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک اور جنت دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے، اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر پیش گوئیاں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ بھارت کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام کلکی اوتار اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ اس کتاب کی تحریر کے بعد پورے بھارت کے اندر تہلکہ مچ چکا ہے، اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے۔ اس کتاب کے اندر اس پروفیسر نے ان تمام تر پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتار یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 اوتار یعنی پیغمبر پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور میں یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور کے اندر اس کلکی اوتار نے آنا ہے وہ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی کل یگ یعنی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب اس کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس دور میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار بھیجنا ہے۔ پیار دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر اور اوتار 2 الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہی ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والدین کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی اوتار وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر، شمبل یعنی مقام امن یا مکہ کے بڑے پروت خاندان میں پیدا ہوں گے۔
پیار دوستو، ہندوؤں کی کتاب میں لکھی اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پر پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ہندوؤں کے مشہور ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ شمبل اس مقام کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شمبل سے مراد وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں۔ پیارے دوستو، اگر ان معنی پر غور کیا جائے تو یہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور ہندوؤں کی اس کتاب میں تحریر دوسری پیش گوئی کہ وہ کلکی اوتار اس شہر کے بڑے مشہور خاندان میں پیدا ہوں گے، تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور اس کتاب میں کلکی اوتار کے والد کے نام کے بارے میں جو پیش گوئی کی گئی ہے کہ اس کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے، وشنو سے مراد خدا کا نام ہے اور یش کا معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور ہندوؤں کی کتاب کلکی پران میں یہ پیش گوئی بھی تحریر کی گئی ہے کہ اس آنے والے آخری کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ پیارے دوستو، سنسکرت میں سومتی کے معنی امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اس طرح ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اندر ایسی بہت ساری پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں جو تمام تر خصوصیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، اور جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جس اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اور آج کے دور کے ہندو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں۔ اب قیامت تک آنے والا ہر انسان جو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا وہ مسلمان قرار پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ کافر قرار پائے گا، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہی ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان کو رکھا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان نہ لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام تمام دنیا تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ جو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ٹھکرا دے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی تسلیم نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ دیکھا آپ نے، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کی شروعات ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے کس طرح شیطان کی باتوں میں آ کر کفر اور شرک کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے بت پرستی اس دنیا میں شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ان بتوں کی پرستش کرنے والوں کے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور آج کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ہمیں کفر اور شرک سے بچائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔